आसिम मुनीर साहब की तारीफ करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। इंटरनेशनल जरीदे हैं जैसे दी इकोनॉमिस्ट है, उसने आर्टिकल लिखा गया है कोई ना कोई बेनिफिट चाहिए होता था वेस्ट को, तब हमारे हुक्काम बाला को गुर्बत दी जाती थी। इस तासुर से बाहर आ जाना चाहिए। अमेरिका ही को हमारी ज़रूरत होती है और वो हमें इस्तेमाल करता है। ज़रूरतें दोनों तरफ होती हैं। ट्रम्प जो है अभी तक उसने एक बात को साबित किया है कि वो बहुत ऑब्सेसिव बंदा है। जब अमेरिका से अफ़गानिस्तान की फ़ौजों का इनखिला हुआ था तो ये इनखिला तो हुआ उस मुआहदे के तहत जो ट्रम्प साहब ने खुद करवाया था। तो मिस्टर ट्रम्प को एक ट्रॉफी मिल गई। अपने इक़्तिदार संभालने के कुछ ही दिनों बाद स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कहते हैं, उसने अगर किसी मुल्क का नाम लिया तो वो पाकिस्तान था और नाम लेकर शुक्रिया। इस दफ़ा जो ये जो जंग रही है 87 घंटों की रही, एक मरतबा भी कम से कम पाकिस्तान में, भारत में उन्होंने मशकें की थी सिविल डिफेंस की, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे सायरन वायरन नहीं बजे। वो जंग जो है वो जा रही थी। ट्रम्प कहता है अरे ये तो 200 साल से लड़ते ही रहते हैं, मतलब ये जाने और इनका कामयाब। अब उसमें उनकी अपोजिशन कहती है कि यार अगर ऐसी ही बात थी, तुम ये जंग जीत रहे थे और तुमने ये जवाब दे दिया था अमेरिकनों को, तो फिर जंग क्यों बंद की? तो इसका मिस्टर मोदी के पास को मुनासिब जवाब नहीं। एस्केलेशन हो रही थी, इट वाज हेडिंग टू, कोई भी फरीक जो है वो एटमी बम इस्तेमाल कर सकता था। 5 अगस्त वाला एहतजाज है, ये क्या से क्या हो गया? मतलब पीटीआई को पता है कि निकलने देना नहीं है, आधी से ज़्यादा लीडरशिप को पकड़ा जा चुका है। वो जो इसका पोटेंशियल था इस तहरीक का, तहरीक इंसाफ का, उसको 26 नवंबर ने बहुत अच्छा पहुंचा है। वो शायद हम 5 अगस्त को बहुत संजीदगी से डिस्कस करने को मजबूर होते हैं। आज पब्लिक न्यूज़ की इस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। नुसरत जावेद साहब बड़े सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और इस पॉडकास्ट में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि इस कमिंग वीक में डेवलप होने जा रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। नुसरत साहब, पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये है कि आपका भी शुक्रिया। आपके साथ एक थोड़ा सा है कि कोई ट्रेजिडी थी, दरमियान में ब्रेक आ गई। जी सर। उसमें लेकिन वो आपने सीज़न कहती है ना, तो सीज़न तो हो गई तारीफ। बात ये है कि भुलक्कड़ हो जाता है इस उम्र में, तो वो मेरी मशीन जो है ना वो चल रही थी, होती है, दरमियान में वक्फा आ जाए ना तो अब दोबारा फिर जरा। लेकिन वो मैंने सोशल मीडिया पे उस पे ऑब्वियसली वो नहीं उस पे बात तबसरा किया था। वो ऑब्वियसली जो मेरी मतलब हमारे ऑफिस का डेकोरम है उन्हीं को ही पता था उसका। नहीं ऑब्वियसली बाबा, ऑब्वियसली ट्रेजेडीज आर ऑलवेज पर्सनल। बिल्कुल, लेट्स बी वेरी फेयर अबाउट इट। लेकिन सर मैंने ये कोशिश की, बाकी जो लोग ऐसे होते हैं ना कि ये मैं चाय पी रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, ये मुश्किल है और मेरा ख्याल है मैं और आप उस मकाम से काफी आगे बढ़ चुके हैं। मेरा ख्याल है हम गुजरे भी नहीं है सर उस मकाम से, हमने कभी ये चीजें नहीं की। लेकिन खैर अब तो सोशल मीडिया पे लोग कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सभी तशहीर करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको प्राइवेट रखते हैं, मुझे ऐसे लगता है। कुछ चीजें हैं जो आपको हर सूरत प्राइवेट रखनी चाहिए, ट्रैवल और ये चीजें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, अब ये हफ्ता हम ऑब्वियसली एक हफ्ते का गैप आया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें डेवलप हुई भी। लेकिन मैं ज़रा पाकिस्तानी जो इशूज़ हैं उस पर बाद में आऊँगी। आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ करना बड़ा ज़रूरी हो गया है, मतलब हम ना करें, लेकिन अब जो इंटरनेशनल जरीदे हैं जैसे दी इकोनॉमिस्ट है, उसने एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा गया है कि जी ये तो बड़ी एक बगलगीर होने का माहौल पैदा हो रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, और उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो वहाँ ब्रंच करने गए और इस पर भारत में बड़ा रोना पीटना हुआ कि जी वो वहाँ ब्रंच कर रहे हैं, यहाँ हमारे जो लोग हैं उनको पूछ नहीं रहा। आपको वाकई लगता है कि ये जो अब इनके लिए आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ में, वाकई वो अचीव भी करें? क्योंकि हमने एक ज़माना देखा था अयूब खान साहब भी बड़े करीब हुए थे वेस्ट के, फिर हमने देखा था कि मुशर्रफ साहब भी बड़े करीब हुए थे, लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बेनिफिट चाहिए होता था वेस्ट को, तब हमारे हुक्काम बाला को कुर्बत दी जाती थी। दरमियान में आप ज़ियाउल हक साहब का नाम जो है वो मिस कर गई, और आपने ये बिल्कुल ब्लास्फेमी की है। यानी वो शख्स जिन्होंने अफगानिस्तान को आज़ाद करवाया, इस्लाम को दोबारा इस्लाम ही के नाम पर बने मुल्क पाकिस्तान में दोबारा बहाल किया, बिल्कुल उनका आपने नाम न लिया। सही बात और नाम लिया तो अयूब खान का और उनका, साहब का। लेकिन साथ ही आपने बहुत होशियारी और चालाकी से जो है कुछ इस तरह का तासुर दिया कि जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी बिलाखिर हमारे अयूब खान और जनरल, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अरे बीबी यही चालाकी होती है ना। अच्छा। तो खुल के बात करें, कोई ऐसी बात नहीं है।
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ہم لوگوں کو اس تاثر سے باہر آ جانا چاہیے کہ امریکہ ہی کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہمیں استعمال کرتا ہے. ضرورتیں دونوں طرف ہوتی ہیں. بالکل یہ بالکل محبتوں والی بات ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. یو نیڈ ٹو ٹینگو. اب سوال اٹھتا ہے کہ اس محبت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. یہ زیادہ شروع کس نے کی، یعنی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو وہ نہیں کیوں ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے ابھی تک اس نے ایک بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ بہت obsessive بندہ ہے. اس کی سوئی اڑ جاتی ہے جیسے جو ہم لوگ پنجابی. اب اس نے اپنے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ قطعاً نالائق تھی. اس نے امریکہ کا غرور اور امریکہ کی عظمت خاک میں ملا دی. اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ سے افغانستان کی فوجوں کا انخلا ہوا تھا تو یہ انخلا تو ہوا اس معاہدے کے تحت جو ٹرمپ صاحب نے خود کروایا تھا، وہ زلمے خلیل زاد کے ذریعے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد وہ بیچارے نے بہت ٹویٹس کیے ہیں نوکری وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے. دال اس کا داؤ نہیں لگا بیچارے کا. کوئی پتہ نہیں، شاید لگ جائے لیکن میرا نہیں خیال لگتا تو نہیں پر شاید. اینی وے اس دوران جو ہے وہ دیٹ واز اے میسی کم آؤٹ. وہ کوئی اسموتھ نہیں تھا. اور اسی دوران کابل کے ایئرپورٹ پر ایبی گیٹ سے جو ایک راستہ جاتا تھا وہاں پر ایک خودکش حملہ بھی ہوا تھا. تو اب دیکھیے آغاز یہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ کو ایک ٹرافی چاہیے تھی یہ ثابت کرنے کی کہ نالائق بائیڈن کے زمانے میں جب امریکی فوجیوں کا وڈرال ہو رہا تھا تو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ ان کی واپس آنے والے میرے فوجیوں کی حفاظت میں ناکام رہی. بالکل ٹھیک. اچھا، اب ان میں سے ایک بندہ شرف اللہ نام کا، جس نے نہ صرف یہ کہ ایبی گیٹ واقعہ کیا تھا، اس نے ایک تیر سے 2-3 شکار کرنے کی کوشش کی. اس نے ماسکو کے ایک میوزک کانسرٹ ہال میں بھی ایک بہت بڑا دھماکہ جس میں کافی لوگ غالباً یعنی کہ 60-70 سے تو زیادہ تھے، کچھ تو 200 کے قریب کی بھی بات کرتے ہیں. تو وہ کانسرٹ میں یعنی کہ ایک ہوا تھا. اب اس کی لوکیشن جو ہے وہ CIA نے ہمیں مہیا کی اس کے انوگریشن سے کچھ عرصہ قبل. تو بجائے امریکہ کی فوجیں براہ راست اترتی، ان کے کمانڈو اترتے، یا کو اسامہ بن لادن ٹائپ آپریشن ہوتا ٹو گیٹ ہم، ہمارے اپنے لوگوں نے پکڑ کے اس کو، یعنی ٹپ یقیناً امریکنز نے کیا کہ بھئی یہ اس کی لوکیشن ہے پریسائزلی، بالکل ٹھیک. لیکن ہم نے اپنے طور پر اس کو پکڑ کے جب حوالے کیا تو مسٹر ٹرمپ کو ایک ٹرافی مل گئی ٹو شو. بالکل. اسی باعث اس نے اپنے اقتدار سنبھالنے کے کچھ ہی دنوں بعد جو ان کی روایت کے مطابق جو پارلیمان سے خطاب ہوتا ہے جس کو وہ لوگ اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کہتے ہیں، اس میں لمبا چوڑا 1 گھنٹے سے زیادہ لمبی تقریر میں اس نے اگر کسی ملک کا نام لیا تو وہ پاکستان تھا. بالکل. اور نام لے کر شکریہ ادا کیا. بالکل. سو آپ جب پاک امریکہ تعلقات کے موجودہ دور کی بات کر رہی ہیں تو آپ کو کہانی شرف اللہ کی گرفتاری سے شروع کرنا ہوگی. اچھا، بات پھر وہاں ختم نہیں ہوتی، اسٹیٹ آف یونین کا ایڈریس بھی ہو جاتا ہے.
اس کے بعد بدقسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ اپریل 22 میں پہلگام ہوا، اور بجائے اس کے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مل کر یہ کوشش کرتا یا کوئی اور کسی انٹرنیشنل ایجنسی کو انوالو کر کے، اگر براہ راست ہم سے تھا، ان کے آگے ثبوت رکھ سکتا تھا کہ یہ صاحبان ہیں اور یہ لیٹ سے پاکستان سے آئے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ بالکل وہ کرنے کی بجائے انہوں نے خود کو سپر طاقت تھا، انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اسامہ بن لادن کر سکتا ہے تو ہم بھی تو بہت بڑی طاقت ہے، اور جنوبی ایشیا میں تو ہم چودھری ہیں، بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے 6 اور 7 جولائی کی مئی کی رات کو ہم پر حملہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے آپ جب حملہ کریں گے یعنی خود ہی مدعی بھی بنیں گے، خود ہی منصف بھی بنیں گے، اور خود ہی آپ جلاد بھی بنیں گے کہ سزا بھی سنا دی، ہاں بالکل۔ تو پھر آپ کو جواب تو آئے گا، اور وہ جواب آیا، اور اس جواب کے نتیجے میں بھارت کا بہت نقصان ہوا ہے بہرحال، یعنی کہ ان کے بڑے یعنی کہ بڑی ایک یعنی پرائزڈ قسم کا ایک بڑا گفٹڈ قسم کا جہاز، اس کو ہر طرح کے مسائل کا حل سمجھ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اڑے بغیر ہی ابھی یعنی کہ فضا میں اڑ بھی نہیں پائے تھے کہ انڈین ٹیریٹری کے اندر ہی وہ فارغ ہو گئے، ایسا ہی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسکیلیشن، کوئی بات اس کو پسند کرے یا نہ کرے، بہرحال ہندوستان اور پاکستان میں بڑھ رہی تھی، اور یہ ایسکیلیشن بڑھتی چلی جاتی، سر اپنی پیک تک بھی گئی، مطلب جو ایگریسو ایک ماحول بن گیا تھا، اور بالآخر جس طرح ہائی ٹیک ہو گئی تھی یہ وار، میں غالباً 6 یا 7 جماعت میں تھا، 65 کی وار تھی، 71 کی وار دیکھی، ابھی کالج داخل ہوتے ہی ابھی کالج داخل ہو رہا تھا، تو اس وقت ہمیں خندقیں کھودنا پڑتی تھیں رات کو اپنا، وہ 71 کی وار کی بات کر رہے ہیں، 65 میں بھی 65 میں وہ یہ کہ جی بلیک آؤٹ کرنے پڑتے تھے پورے گھر کے اندر، آپ لال ٹین کے اوپر بھی جو ہے وہ اخبار چڑھا کے، تو یہ وہ تو اس دفعہ یہ جو جنگ رہی ہے 87 گھنٹوں کی رہی ہے، اس میں ایک مرتبہ بھی کم از کم پاکستان میں، بھارت میں انہوں نے مشقیں کی تھی سول ڈیفنس کی، پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ سائرن وائرن نہیں بجے، سر یہاں تو لوگ ہوٹلوں میں جا رہے تھے، کھانے زندگی کھا رہے معمول تھے، کے سب کچھ، مطابق رہی، بالکل بالکل، لیکن ادروائز اٹ واز ویری ویری ہائی ٹیک وار، ڈرونز جا رہے ہیں ایک دوسرے سر جو فضا میں لڑائی ہوئی اس کو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکیڈیمک سے تعلق رکھتی ہے، جس طریقے سے ہم لوگوں نے ان کی پٹائی کی ہے، وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، تو اب وہ جس اسکیل پر وہ جنگ جو ہے وہ جا رہی تھی، اور وہ ایسکیلیشن اگر بڑھتی رہتی تو وہ شخص احمق ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ بالآخر ایٹمی جنگ میں نہیں بدل سکتی تھی۔ دیکھیے جب آغاز ہوتا ہے 6 اور 7 مئی کا، تو کندھے اچکا کر ٹرمپ کہتا ہے ارے یہ تو 200 سال سے لڑتے ہی رہتے ہیں، مطلب یہ جانے اور ان کا کام جانے، لیکن بہرحال بابا اس لیے کہ امریکہ کا ایک NSA ہوتا ہے، فضا میں جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں، نہیں لیکن سر آپ کو نہیں لگتا، معذرت آپ کی بات کاٹ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوں گے وہ کہ پاکستان ایسا رسپانس دے سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے بھارت کو پٹائی لگانے دو پاکستان کی، آپ کو لگتا ہے کہ تو پھر شروع میں اتنا وہ لاپرواہی کیوں رہی؟ میرا خیال ہے ان کا یہ خیال تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ خود ہی آپس میں ایک سٹیج پر آ کر سیٹل کر لیں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ پاکستان اور بھارت کا بنیادی مسئلہ ہی یہ ہے فرام ڈے 1، 65 کی اگر وار ہوتی ہے تو اس میں آپ کو بالآخر معاہدہ کرنا پڑتا ہے جا کے تاشقند میں۔ انڈیا اور پاکستان کی دوسری جنگ جب 71 میں ہوتی ہے تو آپ کو OIC بنانی پڑتی ہے، اور تب کہیں جا کے بنگلہ دیش کا مسئلہ حل کرنا پڑتا ہے، اور
امریکہ کے دباؤ کے اوپر آپ کو شملہ معاہدہ جا کے کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ روکنے کے لیے اچھا وہ جیسے جیسے وہ اس کا ایسکلیٹری لیڈر جو ہے وہ بڑھ رہا تھا تو ویسے ویسے آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو فون کر رہے ہیں, امریکہ کے کر رہے ہیں, وزیر خارجہ یہ وہ, اور حتیٰ کہ جے ڈی وینس جو نائب صدر ہے وہ برطانوی وزیر اعظم سے بھی بات کرتا ہے, ہمارے وزیر اعظم سے بھی بات ہوتی ہے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ہوتی ہے. اب چند دن قبل جب بھارتی پارلیمان میں اس موضوع پر بحث ہو رہی تھی تو مودی نے کہا کہ جی مجھے بتایا جے ڈی وینس نے کہ پاکستان ایک بھرپور بہت خوفناک حملہ کرنے والا ہے. تو میں نے کہا نہیں دو, دیکھی جائے گی. اب اس میں ان کی اپوزیشن کہتی ہے کہ یار اگر ایسی بات تھی, تم یہ جنگ جیت رہے تھے اور تم نے یہ جواب دے دیا تھا امریکنوں کو, تو پھر جنگ کیوں بند کی؟ تو اس کا مسٹر مودی کے پاس کو مناسب جواب نہیں ہے. جبکہ ہم لوگ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں فرام ڈے ون انتہائی کھلے دل کے ساتھ, اور جو فیکٹ بھی ہے کہ جی بہرحال جنگ یہ جو ہائی ٹیک جنگ ہے اس میں جو وہ ایسکیلیشن ہو رہی تھی اٹ واز ہیڈنگ ٹو کہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ ایٹمی بم استعمال کر سکتا تھا, نہ بھی کرتا تو آج کل وہ جو اسمارٹ بمز آ گئے ہیں, اگر ڈرون استعمال مختلف قسم کے, ہاں اب تو بھی اب تو چھوٹے چھوٹے بھی مطلب ایک مارا جائے آپ اب تو سر ڈرونز بھی نہیں, آپ فارغ اور میں بالکل ٹھیک, ایسا بھی اللہ کرے. لیکن یعنی آپ کا مقصد جو میں آپ کی بات سے سمجھ سکی ہوں امریکہ سن رہے ہو نا, ذرا دکھاؤ جلوہ. اچھا خیر, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس میں بھارت نے خاص طور پر مسٹر مودی نے رعونت کا مظاہرہ کیا کہ میں نے کسی تیسرے ملک کے کہنے پر جو ہے وہ جنگ نہیں روکی ہے. اور یہ کہ ڈی جی ایم او جو ہے وہ پاکستان کے وہ فریاد کنا تھے کہ کرو, جبکہ ہم بہت خلوص سے اور فار ریئلسٹک ریزنس وی سے یس. تو نیچرلی جو ہے وہ ٹرمپ کو یہ رویہ ہمارا پسند آیا, وہ ہمارا تقابل کر رہا ہے. اس کے خیال میں مودی اس کا دوست ہے, ہم اس کے لیے اجنبی تھے. لیکن پھر بھی ہم نے بہتر پرفارم کیا, جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ پاکستان کے حوالے سے پرسیپشن کچھ حد تک بہتر ہوا. اس میں جو کردار ہے فیلڈ مارشل صاحب کا وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ایبسلیوٹلی ناٹ. مطلب یہ کہ وہ ایک ریزنیبل کنڈکٹ کو بھی اس نے ٹرمپ نے اپریشیٹ کیا. ایگزیکٹلی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا خود پسند بھی ہے, اس کو یہ بھی اچھا لگا کہ ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے نوبل پرائز ملنا چاہیے, آپ نے رکوائی ہے, ہم تو اس حد تک چلے. اور ہم نے کہا کہ جو آپ ڈیسائیڈ کریں ہمیں قبول ہے. ہم نے یہ بھی تو کہا نا, میرا خیال ہے مطلب جو جنگ کی کیفیت تھی, انہوں نے جب کہا کہ میں نے دونوں فریقوں کو سمجھایا کہ وہ واپس, تو وہ اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹے اور واپس مطلب جنگ کا موقف تو خیر وہاں پہ تو نہیں تھا, مقصد یہی تھا کہ یار بس یعنی اب ختم کرو وہاں پہ. یہ موقف کی تو لڑائی ہوئی نہیں 87 آورز میں. 87 آورز میں ایک دوسرے کی تنصیبات کو تباہ کرنے کا ہوتا رہا ہے نا. بالکل. اور ٹھیک ہے نا, اسی طرح کی ہائی ٹیک کی قسم کی وار رہی ہے. یہ اس طرح کی تو وار نہیں تھی کہ زمین پر قبضہ کرنا ہے اور وہ یہ اس طرح کا. اور شہری آبادی تو اس سے بالکل قطع یعنی کہ لا تعلق سے ہی رہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ معقولیت جو ہے یہ اپریشیٹ کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ٹرمپ کے کچھ آبسیشنز ہیں. فار ایگزامپل جیسے مثال کے طور پر ہی جنرلی بلیوز کہ فیوچر جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کا ہے. مثال کے طور ہم کہتے ہیں جی بالکل ہے, ہم بھی اس طرف جانا چاہ رہے ہیں. بلال بن ثاقب صاحب اس کے لیے آئے ہیں. سملرلی ریئر ارتھ کا اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ مونوپلی ہے چائنا کی, تو ہمارے ہاں ہے ان کے ذخائر, ان میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اور تیسرا وہ کوئی آئل وائل کی بات کر رہا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں
کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جنگ جب شروع ہو جائے تو یہ فرض کیا جاتا ہے کہ جو فوجی سربراہان ہوتے ہیں وہ سیاسی قیادت کی نہیں سنتے. مثال کے طور پر جو بھی حقائق تھے ان سے قطع نظر عوام تک تاثر یہ گیا کہ جی وہ جو آپ کے لاڈلے پرویز مشرف صاحب تھے انہوں نے کارگل کے راستے سری نگر پہنچنے کا راستہ دریافت کر لیا تھا، لیکن ان دنوں کے وزیر اعظم نواز شریف بکری ہو رکاوٹ ڈالی اور 4 جولائی کو جا کر وہ خود امریکی صدر کلنٹن کے خدمت میں پیش ہو کر انہوں نے کہا جی بس ہماری جان. ایسا نہیں ہوا تھا ویسے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. ٹھیک، بالکل نہیں غلط بات ہے یہ. تو اب اگر نواز شریف کو سٹوری نہیں بتانی آتی تو میرا کیا قصور ہے؟ آئی ایم ناٹ ہز اسپیچ رائٹر اینڈ نہ میں اس کا نیریٹو بلڈر ہوں، بٹ فیکٹ تو یہی ہے. ورنہ 4 جولائی کو بھی کون سا امریکی صدر کے پاس یہ وقت ہوتا ہے کہ وہ کسی غیر ملکی کو ملے؟ وہ ان کا یوم آزادی ہے. بالکل. تو وہاں تو کبھی کبھار ایسی چھٹی نصیب ہوتی ہے. اچھا لاسٹ فیو منٹس وہاں پہ ویسے بھی ان دنوں وہ بیچارے کو مونیکا لیونسکی کا ایشو پڑا ہوا تھا. وہ بھی بڑا کروشل ٹائم تھا ویسے. اس کروشل ٹائم پہ بھی نواز شریف صاحب سے ملنا ملے. نہیں تو ویسے میاں صاحب نے بھی ان سے ملتے ہی یعنی پہلے ہی ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا تھا کہ دیکھو تو میں وہ نام کر دے رہے. میں مذاق نہیں کر رہا. بالکل. اچھا لاسٹ فیو منٹس ہیں. ویسے ہم اس پہ اگلے پوڈ کاسٹ میں تفصیلی بھی بات کریں گے کیونکہ اس وقت تک یہ فیز شاید گزر چکا ہو. یہ جو 5 اگست والا احتجاج ہے یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ مطلب پہلے انہوں نے کہا مینار پاکستان، پھر انہوں نے کہا ہم الگ الگ شہروں میں کریں گے، پھر وہ اسلام آباد اس میں سے مائنس ہو گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈسٹرکٹ اور چھوٹی چھوٹی گلیوں اور سڑکوں کے اوپر ہم مختلف گروپس میں جو ہے وہ احتجاج سے رجسٹر کروانا چاہتے ہیں. معاملہ ایسے ہی ہے، سادہ سا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ نکلنے دینا نہیں ہے، آدھی سے زیادہ لیڈرشپ کو پکڑا جا چکا ہے؟ کیا مطلب ماحول کیا بننے جا رہا ہے کل ہے 5 اگست؟ آپ تو بالکل ہی نان انٹرسٹڈ ہیں. ارے میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں تک تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کی وہ ابھی بھی مقبول ہوگی یقیناً، ظاہر ہے لوگوں میں کافی سوشل میڈیا پہ تو ہوگی کم از کم. نہیں لوگوں میں بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، لیکن دل میں کسی کے بارے میں اچھے جذبات رکھنا الگ ہے، اس کے لیے سڑک پہ آ کے تو کہنا وہ الگ بات ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بس صرف دل کی حد تک ہی ہوگا. نورلی تو چکلا چٹھیا چودھری والا وہ جو ہے مقابلہ کرنے والی بات مشکل ہوگا، وہ مشکل ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جو اس کا پوٹینشیل تھا اس تحریک کا، احتجاجی تحریک کا، تحریک انصاف کا، اس کو 26 نومبر نے بہت اچھا پہنچایا. یہاں لا کے جو چھوڑ دیے گئے تھے کارکنان بھی آسرا 2024 کو. اگر 26 نومبر نہ ہوا ہوتا تو شاید ہم 5 اگست کو بہت سنجیدگی سے ڈسکس کرنے کو مجبور ہوتے ہیں. آج میں تھینک یو سو مچ نصرت جاوید صاحب کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا، اور یقیناً کل کا دن جو ہے وہ بہت سی تبدیلیاں لا بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. اگلے پوڈ کاسٹ میں اس پہ تفصیلی بات کریں گے کہ سیاسی جماعتوں اور حکومتوں سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں اور کیا غلطیاں کرنے کے بعد نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اپوزیشن کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپوزیشن ہے، اور حکومت بھی یقیناً حکومت کے طور پر کام نہیں کرتی. اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.